की कटाई का बुलावा फसल है तैयार लोगों सुन लो फसल की कटाई का बुलावा कौन कहता है मैं जाऊंगा फसल की कटाई का बुलावा फसल है तैयार लोगों सुन लो फसल की कटाई का बुलावा कौन कहता है मैं जाऊंगा मसीह यीशु में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इल्मी नशिस्त में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मुकालमा है वो पादरी शफीक कमल साहब और अदनान खादिम सुलंगी साहब के दरमियान है, और आज की इस इल्मी नशिस्त का मौजू जो है वो है पौलुस रसूल की रसालत। चूँकि मसीही जो हैं वो मुक़द्दस पौलुस को रसूल मानते हैं, और मुसलमानों का नज़रिया ये है कि पौलुस जो हैं वो रसूल नहीं हैं। तो इसी से मुतल्लिक आज की ये इल्मी नशिस्त होगी, जिसमें अदनान खादिम सुलंगी साहब 10 सवाल पादरी शफीक साहब से पूछेंगे, और इन सवालात के दौरान वो अपने सवालात के जवाब के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए मज़ीद 2 सवाल करने का हक़ रखते हैं। और इस का फॉर्मेट जो है वो ये है कि आपके पास सवाल करने के लिए 3 मिनट का वक्त होगा। इस दौरान आप अपने सवाल को वाज़ेह करके पाई साहब से पूछ सकते हैं, और पाई शफीक साहब जो हैं वो आपको मुकर्रर वक्त के दौरान अपना जवाब देंगे, और उसकी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो आप पाई साहब से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 3 मिनट्स जवाब दूं, लेकिन अगर कोई सवाल वजाहत तलब है तो उसमें 2 मिनट फालतू भी लग सकते हैं। नहीं, आप आधे घंटे का बात दे सकते हैं। नहीं, ऐसा मैं यूनुस असरी की तरह नहीं करूंगा। उनका नाम क्यों ले लिया था? ठीक, चलो ठीक। तो इसको दोनों मनाजरीन का तारुफ जो है वो ये है कि पादरी शफीक साहब जो हैं वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी हैं। 5 MA कर चुके हैं, जिसमें MA इस्लामियात, MA इस्लामिक हिस्ट्री और MA उर्दू, MDiv और MTH की डिग्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा पाई साहब ने 80 से ज़्यादा मनाजरे किए हुए हैं, जिसमें तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ जो पाकिस्तान में डायलॉग्स करते हैं मुस्लिम्स के साथ, उन सब के साथ ये मनाजरा कर चुके हैं। और पादरी साहब की जो तंजीम है उसका नाम CDA है, क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी, इसके ये रूए रवा हैं, और 1992 से ये तंजीम जो है ये डायलॉग्स के मुस्लिम्स के साथ डायलॉग्स में इन्वॉल्व है, और इसके अलावा जो बैनुल मसालिक जो मुकालमे होते हैं उसमें भी अपनी खिदमत पेश करते हैं। पाई साहब ने 3 किताबें लिखी हैं, जिसके नाम सलीबी कलमात और मसीह बट गया, और इसके अलावा इनके एक किताब जो मिशन के ऊपर है जिसका नाम खुतबात लाहौर है वो है, और इसके साथ साथ पादरी साहब जो हैं ऑल सेंट्स चर्च में अपनी खिदमत भी पेश कर रहे हैं। मुस्लिम मनाजिर जो हैं अदनान खादिम सुलंगी साहब, इनका तारुफ ये है कि ये अल कुरान रिसर्च अकेडमी के रूह रवा हैं, जिसकी निगरानी जो है सुपरविज़न जो है वो मोहम्मद अख्तर साहब और मौलाना खावर रशीद भट्ट साहब करते हैं, और इनका ताल्लुक़ जो है मेडिकल की फ़ील्ड से है, और ये भी काफ़ी मनाजरे जो हैं मसीही मनाजरीन के साथ कर चुके हैं। तो मैं दावत देता हूँ अदनान खादिम सुलंगी साहब को कि वो अपना पहला सवाल जो है वो पाई साहब से पूछें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा दावा यही है पाई साहब के सेंट पॉल जो हैं वो बेसिकली वाज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी जो आजकल हमारे दरमियान मौजूद है, और पौलुस रसूल ने अपनी तरफ से थियोलॉजी पेश की है जिसका अंबिया कराम की तालीमात से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसी पर ही हमारा सवालात का जो है सिलसिला वो रहेगा। सवाल नंबर 1 है कि मत्ती 4:19 में लिखा है कि मसीह जो है
بذات خود جو ہے شاگردوں کو چن رہے تھے اور مخصوص شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ آ اور میرے پیچھے ہو جا. 4:19 یہاں مرکز 3:14 پڑھیں تو اس نے 12 کو مقرر کیا. بذات خود آپ نے جو ہے نا لوگوں کو مقرر کیا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں, انہیں بھیجے کہ منادی کریں. ٹھیک ہے, مسیح نے ان کو جو تعلیمات دیں انہوں نے خود چنا, مطلب مسیح کا چنا ہوا شاگرد یعنی کہ خدا کا چنا ہوا شاگرد ہے. خدا نے کہ انہوں نے ذاتی طور پر چنا. تو سینٹ پال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور جیسے سینٹ پال جو ہے گلتیوں 1 سے 12 میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو یہ خوشخبری ملی ہے یہ کہ میں نے کوئی براہ راست انسانوں سے نہیں سیکھی, حالانکہ تعلیم دینے والے مسیح کے بعد تو انسان موجود تھے نا. انہوں نے ان کو جھٹلایا اور اس کے بعد آگے جو ہے نا انہوں نے اپنی جو بھی ہے تعلیم میں. مجھے صرف سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ پولوس کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے, ہو گیا سوال نا. اوکے, شکریہ. آپ نے سب سے پہلے تو مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں ناظرین کو اور حاضرین کو میرا سلام. پولوس رسول کی رسالت کو آپ چیلنج کر رہے ہیں, بلکہ مسلمان چیلنج کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ متی رسول کی متی اور مرکز. ہاں, آپ نے حوالہ دیا کہ مسیح شاگردوں کو چن رہے تھے, درست فرمایا. تو آپ کو پتہ ہے کہ مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ آپ کے ذہن میں 12 شاگرد, بہت سارے لوگوں زیادہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, شکر ہے کہ 50 بھی ہیں, چیزوں 70 بھی. ہاں. اچھا, تو مسیح کے شاگردوں کا حلقہ 3 کا بھی تھا, 12 کا بھی تھا, 70 کا بھی تھا. لیکن یہ رسالت, یہ مشن کا کام تو مسیح نے شروع کیا, ان کو اسی کام کے لیے ٹرین کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ٹیچنگ یا یہ کرسچن مشن کا کام بند ہو گیا. نو. آپ دیکھیں کہ جو آخری بات مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہی ہے وہ یہ کہی کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور وہ ساری باتیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں ان کو بھی سکھائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سکھانے کا عمل تھا یہ نسل در نسل تا قیامت جب تک مسیح آ نہیں جاتا جاری رہے گا. کرسچن مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو چرچ کی ابھی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو 5 فولڈ منسٹری دی گئی ہے ان میں رسالت بھی ہے, یہ مشن کا کام بھی ہے. تو ہم تو ابھی بھی ٹرین کر رہے ہیں مشن کے کام کے لیے. اچھا, تو آپ نے کہا کہ پولوس کی ضرورت کیا تھی. ابھی تو پولوس بھی نہیں ہے, مسیح کے شاگرد بھی نہیں ہیں, کام تو ختم نہیں ہوا, پروجیکٹ ابھی ختم نہیں ہوا. یہ منصوبہ تا قیامت جاری ہے. مشنری تیار ہوتے ہیں, چرچ کا کام ہے کہ ان کو تیار کرے اور بھیجے, اور یہ منسٹری جاری ہے ساری ہے, نہ صرف پولوس تک بلکہ تا قیامت جاری ہے. جی سر, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد بھلے بہت زیادہ ہوں, جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ شاگرد بن جاتے ہیں, مگر یسوع نے خاص 12 لوگوں کو چنا تھا اور یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی تم حکمرانی کرو گے. ٹھیک ہے, مارک 19:28 میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی کی بغاوت کا یا جو بھی اس کا جو سامنے آتا ہے کیس, تو اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی 12واں رسول وہ پھر چن لیتے ہیں آپس میں روح القدس کی ہدایت سے. تو یہ 12 اتنا ہی اہم تھا, 12 کی گنتی پوری کرنا. تو اس 13ویں ہمیں اعتراض آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس 13ویں رسول کی کیا ضرورت تھی کہ وہ آ کے ان سب کے اوپر ایکسکلوسیو کلیم کرے کہ جی مجھے ان سے تو کچھ نہیں ملا, حالانکہ یسوع کے سکھائے ہوئے شاگرد ہیں. کہاں لکھا کہ مجھے ان سے کچھ نہیں ملا؟ یہ والا گلتیوں پہلا باب ہی کھولیں 1 سے 12 تک بتائیں. یہاں تو یعقوب کا, کیفا کا, سب کا ذکر ہے اس میں. کیا کہ پولوس نے کہ وہ جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے ان سے کچھ نہیں ملا. دکھائیں جی مجھے کہ اس کی رسالت کا یہ مقصد تھا. عام شاگرد نہیں ہے نا سر, آپ نے اپنا عہد نامہ بھی ایک میجر پورشن اسی کے اس پہ وہ کیا ہے, وہ تو عام رسولوں سے بڑا رسول ہے آپ کے نزدیک. جی کون سا والا آپ کہہ رہے ہیں؟ گلتیوں شروع ہی کھولیں, اسٹارٹ کریں. نہیں وہ تو پورا چیپٹر تو نہیں, شروع سے پڑھیں, پہلا باب پہلی عبارت پڑھیں. یہاں 2:6 پڑھیں.
شروع میں بھی یہیں سے اسٹارٹ کریں، مگر مسئلہ یہ نہیں، آپ 2:6 پڑھیں ڈائریکٹ. 2:6 پڑھیں. اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں. ان سے جو کچھ سمجھے یہ جاتے بریکٹ میں ایک ہے. منٹ. ہاں ہاں ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا. ہاں جو لیکن برعکس اس کے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں اثر پیدا کیا. اوکے، یہ سمجھنے کی کلیم ہے. سن واٹ از دا پرابلم یہ ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ ایک تھا. ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر جو کٹر یہودی تھے وہ شریعت کے اعمال کے وسیلے سے نجات کو سمجھتے تھے، جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، تو ان کی کلیریفیکیشن ضروری تھی. اس کے لیے یروشلم کونسل، اعمال کی کتاب میں 2 کونسلس ہوئی اور اس میں باقاعدہ ان کی ڈسکشن ہوئی اور وہ ایک ایگریمنٹ پہ پہنچے. تو دیٹ واز دا ٹرانزیشن پیریڈ. اب ٹرانزیشن پیریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے یہودی تھے، تک پولس کی تعلیمات کو سمجھ لیں ٹھیک سے. نہیں، اور یہودی کرسچن ہوئے، تو جو صدیوں کی تعلیمات ان کے ذہن میں تھی، اس میں تھوڑے وقت کے لیے ٹرانزیشن پیریڈ میں یہ 20 سال کا عرصہ تھا یا 25 سال کا تھا یا 30 سال کا تھا، اس قسم کے مسائل تھے. لیکن جیسے ہی انطاکیہ میں کرسچینٹی پہنچ گئی ہے یا وہ عرصہ گزر گیا، تو پھر کرسچینٹی کا مزاج، جو ریئل مزاج تھا، وہ ان کو سمجھ آیا. آپ دیکھیں کہ کونسل کے اندر بھی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں ہمیں یہ ان کو غیر قوم سے جو آتے ہیں ان کو ختنے کی زحمت نہیں دینی چاہیے. تو یہ اختلاف تھا، لیکن وہ عارضی اختلاف تھا ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر. سر دیکھیں میں بس اس کو یہ بات کر کے سوال ختم کروں گا، آپ چاہیں تو اس کا جواب دیں. ٹرانزیشن پیریڈ پولوس پہ نہیں آتا ہے، وہ ایک دفعہ سمجھانے پہ سمجھ جاتا ہے. اور وہ جو خدا نے چنے ہیں، یسوع کو بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو چنو، اس کو چنو، اس کو چنو. یسوع نام لے لے کے لوگوں کو کہتا ہے آجا میرے ساتھ ہو لے. ٹھیک ہے، متی کی کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے، مارک میں بھی. پھر جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، آپ کی اعمال کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 40 دن تک خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا. ٹھیک ہے، 40 دن تک سمجھاتا رہا. انڈورسمنٹ حواریان کے پاس موجود ہے. ایکسکلوسیو کلیم ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جس کی وہی نہیں ہو سکتی، تصدیق ہی نہیں ہو سکتی. تو اس کا کوئی خاص ریزن مجھے آپ نے جواب نہیں دیا مجھے. آپ جن کو کہتے ہیں نا کہ یسوع مسیح ان کو سمجھا رہے تھے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ مسیح ان کو سمجھا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مسیح یسوع نے کئی دفعہ، جو سب سے بڑا مسئلہ ان یہودیوں کا تھا کہ جو مسیح کے شاگرد تھے دیور خصوصی طور پر جیوش بیک گراؤنڈ سے تھے. اچھا، وہ غیر قوم کے خلاف تھے، یہ تو صدیوں سے خلاف تھے، وہ تو ان سے ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ غیر قوم بھی ہم خدا کی بادشاہی غیر قوموں کے لیے بھی ہے، تو انہوں نے پہاڑی سے یسوع مسیح کو الٹا لٹکا کر مارنے کی کوشش کی. وہ ان کے بیچ میں سے بچ کے چلا گیا. جب ان کے سامریوں کے گاؤں میں گئے ہیں نا، تو وہاں پر یہی شاگرد تھے، چونکہ یہودی تھے، کہا کہ آپ کی اجازت چاہیے، ہم خود کچھ حملہ کرتے ہیں اس گاؤں کے اوپر. مسیح نے کہا آپ جانتے نہیں ہو کہ میرا مشن کیا ہے، میں لوگوں کی جان لینے نہیں بلکہ ان کو زندگی دینے آیا. تو مسیح یسوع ان کے سوچوں کے دھارے لگاتار تبدیل کر رہے تھے. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ پاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کے حوالے کر دیا تھا. اس بات کو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. پھر مسیح یسوع نے ایک ضیافت کی مثال دی کہ ایک شخص نے ضیافت تیار کی، جن کو بلایا ہوا تھا وہ آئے نہیں. دیور جیوش ان کو بلایا تھا، لیکن مسیح یسوع کی کال پہ انہوں نے بھی آنا پسند نہیں کیا. اس لیے کہا کہ جاؤ سڑکوں اور موڑوں پہ جاؤ، لوگوں کو ضیافت میں شریک کرو. اور عید پینتیکوس کے دن یہی وہ دس از ڈے آف دا لارڈ، کہ جب پاکستان تبدیل کر کے ایک اور نیشن کو دے دیے، دیٹ از کرسچن نیشن. تو یہ مسائل تو تھے، بے شک شاگرد بھی تھے. 3.5 سال میں بھی ان کو یہ سکھانا پڑ رہا تھا، ڈے بائی ڈے ان کو سکھانا پڑتا تھا. تو سکھایا. تو اگر مسیح یسوع کے چلے جانے کے بعد بھی ان میں یہ چیز آئی، تو آپ یروشلم کونسل ہوئی ہے. تو میں وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں حوالہ یروشلم کونسل جو 2nd کونسل ہے.
دیکھیں اس میں یہ سارے شامل تھے. یہ باتیں اسی موضوع پہ بات ہوئی جو آپ کر رہے ہیں. آپ پھر بیچ میں سوال اٹھا لیتے ہیں نا. امال 15 جی میں ایک منٹ دیکھوں. کونسل کے حوالے میں نے لکھے ہیں. دیکھیں جی مال 15 جی 15 حوالہ حوالہ شروع کی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ 6ویں آیت سے شروع ہوگا اس کا کانٹیکسٹ. پکی بات ہے نا کہ یہ سیکنڈ ہے. جی یہ سیکنڈ ہے. پہلے تو وہ شاگرد چننے کے لیے جی دیکھیں کون سی آیت سے؟ 6ٹھی آیت سے. جی پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے. سنیں اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائے، اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا. پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے. یہ بات بتائی تو یہی ایشو تھا. دیٹ واز دا ایشو کہ غیر قوموں کا یہی مسئلہ. سر دو اور کوئی فائنڈنگ مسئلہ آپ یہ 2 سوال کر نہیں 2 فائنڈنگز آئیں آپ کے سوال سے نہیں، جو یہ ہمیں تو جواب ہو گیا ملا. نا، نہیں میں آپ کو فائنڈنگ بتا رہا ہوں اس سے جو مجھے ملا آپ سے. تو پھر سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کی جا سکتی ہے. میں جب تک کلیریفیکیشن نہیں لوں مجھے کیا فائدہ تھا. دیکھیں ایک تو اس سے یہ ثابت ہو گیا. لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کا نام لیتے ہیں. ایک ہم نے سیٹ کر لیا نا، یا تو خدا آپ سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے ایک سوال کے ساتھ 3 سوال. سر آپ کے 1.5 گھنٹوں کی ڈیبیٹ 5 گھنٹے بھی چلی ہیں سر. ایک سوال کا جواب جب میں آپ کی رائے دے رہا ہوں، لیکن آئندہ آپ اس کے فارمیٹ کے مطابق آپ کی اس پہ میں آپ کو رائے دے رہا ہوں نا بس صرف. نہیں رائے نہیں، دیکھیں سوال پطرس کو غیر قوموں کا رسول چنا گیا تھا، ضرورت نہیں تھی کسی دوسرے بندے کو. 10ویں باب کے اندر وہ کرنیلیوس کے پاس گیا ہے، خدا نے اس کو بھیجا ہے. اس سے ایک تو یہ کہ ثابت ہوتا ہے پہلے ایک بندہ چنا جا چکا تھا. نمبر 2 خدا کی جو سلیکشن تھی نا وہ کمزور تھی، خدا کو سلیکٹ کرنا نہیں آئے. پولوس اس دور میں کنٹمپرری تھا یسوع کا. پولوس کو خدا چاہتا تو اسی وقت ہی 12 میں شامل کر سکتا تھا، مگر یہ نہیں کیا ہوا. خدا نے جو ہے نا کمزور لوگ چنے جن کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. مسیح اپنی پوری زندگی میں جو ہے نا ان کو سکھاتا رہا، ان کو سمجھ نہیں آئی. 35 سال بعد جا کے سمجھ آئی جب پولوس ان کو سمجھایا. ٹھیک ہے سر یہی سمجھ آئی. نہیں مجھے بھی بہت آپ کہہ دیں بھلے جو بھی ہے. ہاں آپ نے کرنیلیس کا حوالہ دیا، کرنیلیس کو چنا تو آپ کو پتا کہ جب چنا تو اس پہ بھی اس کی حیرت کا اظہار ہے پطرس کا. اس نے کہا اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. تو یہ ان کے اندر ضمیر کے اندر، ان کے دماغ کے خیالات کے اندر خلش موجود رہتی تھی. یہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگی. ٹرانزیشن پیریڈ میں ہی یہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. تو اس کا بھی یہ تھا لیکن وہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پطرس کو غیر قوم کے لیے چنا تو باقی کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ابھی بھی ضرورت ہے. یہ تو جو اینڈ لیس پروجیکٹ ہے، یہ منصوبہ ہے خدا کا. جب تک دنیا کے کونے کونے میں، یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں کہ پوری زمین تک، قوموں تک انجیل کی منادی ہوگی. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ لکھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک منادی ہوگی. لوگ میرے نام کی عبادت کریں گے، جانیں گے. ملاکی پہلے باب کی 11ویں آیت. تو یہ تو جاری رہے گا سلسلہ. مطلب منادی کرنے والے سارے رسول کہلائیں گے. بالکل کہلائیں گے. رسالت کا وہ ہے نا افسیوں کے اندر 5 فولڈ منسٹری. چلیں آگے آپ سے بات. مشنری. اچھا سنیں وہ رسول والی بات بھی، اس کی بھی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ یہ رسول ہے عربی کا لفظ ہے. میں تو اس سے اپوسل. ہاں ٹھیک ہے پروننس صحیح کیا اب صحیح کہیں اپاسل تو اپاسٹولاس ہے گریک کے اندر. ہاں تو اس کا جو میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں صحیح ترجمہ مشنری ہونا چاہیے. رسول کو چونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. چلیں نہیں غلط فہمی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے اس سے. اب دوسرا سوال. ہاں
اب جی پولوس کے لیکن آپ وضاحت کر دیں نا کہ ایک سوال کے ساتھ دو سوال ہی ہوں گے. جی جی نہیں کلیریفیکیشن تو کر سکتے ہیں نا یار. دو سوال اسی لیے رکھیں آپ کلیئر ہو جائیں. آپ نے کر لی تشنہ کی چھوڑیں گے جواب میں تو بات تو کریں گے نا. آپ فرینڈلی بیٹھے ہیں, کون سا جو ہے نا اتنا. اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ جواب کے اوپر اپنی رائے قائم نہ کریں, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیں کہ جواب صحیح ہے. نہیں میں سیٹسفائی نہیں ہوا بہرحال جواب سے. نہیں آپ اینی وے آ جائیں. جی ٹھیک ہے, سوال نمبر 2, یہ بھی چھوٹا سا سوال ہے تو آپ فوراً جواب دے دیں گے اس وقت. اچھا. استثناء کی کتاب میں شریعت کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ حکم تیرے لیے مشکل نہیں ہے نہ دور ہے کہ تو اس پہ عمل نہ کرتا. ایسا نہیں ہے کہ تو آسمان پہ چڑھ جائے. مگر گلتیوں 3:22 میں دیکھتے ہیں, اور ایسے کئی اور زیادہ حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں پولوس کے, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا. سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا, یہ بات یہ بتاتی ہے کہ ان کی آگے کلیریفیکیشن بھی ہے کہ عمل کرنا پاسبلٹی نہیں ہے شریعت کے احکامات پر, اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ تو کوئی ایسے مشکل نہیں ہے کہ تو ان پہ عمل نہ کر سکے. دیکھیں آپ خدا کے ذہن کو اور انسان کے ذہن کو ایک برابر کھڑا کر رہے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ خدا کے خیالات اور انسان کے خیالات اسی طرح ایک دوسرے سے فرق ہے جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. تو خدا نے جو بنایا ہے قابل عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انسان آج تک اس پر عمل کاملیت کے ساتھ نہیں کر سکا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس, اچھا پہلے میں بائبل کے حوالے آپ کو دے دوں کہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر انسان پوری شریعت پر عمل کرے لیکن ایک حکم پر عمل نہ کرے تو وہ فیل ہو گیا. سمجھیں کہ پوری ایک حکم کے عدول کا مطلب ہے پوری شریعت کا عدول. اگر آپ خدا کے سٹینڈرڈ سے پھر دیکھتے ہیں, اور گناہ کی مزدوری چونکہ موت ہے, تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا, تو گناہ کی مزدوری موت ہے. تو آپ نے 1,00,000 دفعہ چوری نہیں کی لیکن ایک دفعہ آپ نے کر لی, تو گناہ کی مزدوری موت ہے. تو پھر آپ تو مارے گئے نا. یعقوب دوسرے باب کی 10ویں آیت کہ ساری شریعت پر عمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے 1,00,000 دفعہ عمل کر لیا, ایک دفعہ ناکام ہو گئے تو گناہ کی مزدوری موت ہے. اس لیے یہ ہے, اس کا بھی طریقہ بتایا ہے شریعت. بائبل کا چیلنج ہے, آپ کو منع نہیں ہے, آپ کریں, آپ عمل کر کے دکھائیں. اگر آپ نے 100% عمل کر دیا تو آپ کو کوئی جنت سے نہیں روک سکتا, لیکن آپ کر نہیں سکتے. سلیمان کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو, ٹھیک ہے. اور پولوس جس بات کو کہہ رہا نا کہ سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم ہے. جب ہیکل کی تقدیس ہوئی تھی تو اس وقت سلیمان کا یہ بیان ہے. اچھا, اور بھی 20 جگہ پر ہے. تو اس لیے شریعت میں مسئلہ نہیں ہے, شریعت پاک ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. شریعت میں مسئلہ نہیں ہے, انسان میں مسئلہ ہے کہ وہ ویک ہے, کہیں نہ کہیں مار کھا جاتا ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے کیا کوئی نماز مس نہیں کی؟ ہو سکتا ہے نا ایک دفعہ ہو سکتا ہے. تو یہی بات بائبل کہتی ہے, لیکن بائبل میں پھر اتنی سختی ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ غلطی کر دی تو گناہ کی مزدوری موت ہے. اور مزدوری محنت کرنے والے کا حق کیسے آپ اپنا ہاتھ نہیں پیچھے کر سکیں گے کہ اب اس کی گناہ کی مزدوری ہے تو نہیں, یہ نہیں میں لینا چاہتا, لیکن مجھے میری پازیٹیو چیزیں دے دو, جن سے فائدہ ہو رہا ہے وہ مجھے دے دو. یہ ہے بھائی, ایک لمبی ڈبیٹ کھل جائے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت سے جو ہے نا ایک عمل کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ نا, پورے مطلب کسی ایک کام کو رد نہیں کرنا, اگنور نہیں کرنا ہے خدا کے. اور تورات میں بھی جو لکھا ہوا ہے کہ قائم رہے, ٹھیک ہے. قائم کیسے رہتا ہے؟ خدا نے طریقہ کار بتایا کہ رجوع کرو, معافی مانگو. آپ نے ایک ایسا فعل داؤد علیہ السلام سے جو منسوب ہے وہ مسلمان اکثر و بیشتر اس کو رد کر رہے ہیں. اس وقت ہم بائبل کے کنٹیکس میں اس کو بات کریں گے. ہم تو پولوس سن لینا سر, پہ بات کر رہے ہیں. سن لینا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, آپ کو سوال کر رہا ہوں میں اس پہ. تو بات سے بات تو نہیں نکل بات سے بات نہیں نکل رہی, بات سنیں. اب داؤد
وہ فیل کرنے کے بعد آپ نے مجھے حوالہ دکھایا جی یہ دیکھو جی داؤد خدا کے سامنے رویا گڑ گڑایا, خدا نے اس کو معاف کیا, پھر خدا نے اس کو جو ہے بے عیب بھی قرار دے دیا. ٹھیک ہے, زبور 18:20 کھولیں گے, یہاں سیموئیل کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اس کو خدا نے معافی دے دی. ایسے بہت سارے بے عیب اور راست بات بائبل کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈیفینیٹلی خدا راست بات ٹھہرایا جانا یا کسی آدمی کا بے عیب ہونا, ٹھیک ہے, اس کا خدا کی طرف سے ایک طرح کی کلین چٹ ہے. جب انسانوں کو مل سکتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ شریعت کو نے جو ہے نا خدا نہ خواستہ جو ہے نا انسانوں کو قید کر دیا, یہ دعویٰ جو ہے نا پورا بیٹھتا ہے. وہ جو آپ دعویٰ بائبل سے ہی رد ہو رہا ہے. نہیں رد ہو رہا. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہ جو بچے ہیں لوگ ایمان کی وجہ سے بچے ہیں. آپ نے داؤد کی گڑ گڑاہٹ سنی ہے, اس نے کہا کہ آپ ہی مجھے معاف کر سکتے ہو. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں نا, وہی تو حوالہ پڑھ رہے ہیں آپ یہاں. نہیں پڑھ رہے آپ نے, اور پڑھ دیا زبور 50 پڑھی. اول تو مجھے نہیں پتا. ہم تو یہی کہتے ہیں توبہ اور معافی ہے, ایسا نہیں ہے. معافی ہے پھر واپس آ جاؤ شریعت کے احکامات کے اندر, پٹڑی سے اتر جاؤ, معافی مانگو, پھر پٹڑی پہ چڑھ جاؤ. وہ عارضی ہوتے. آپ کو پتا کہ ہر ان کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا خدا کی طرف سے, کتاب مقدس میں تا قیامت لکھا رہ گیا. اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر. یہ رحم خدا کی شفقت کے مطابق ہے, ناٹ آن ہیومن سٹینڈرڈ یا اس کی انسانی کوشش سے نہیں ہے. اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. خدا کے رحم کی وجہ سے یہ بھائی ہماری تو ساری تھیالوجی. آگے سنیں, میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھ کو پاک کر, کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے, تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا. مجھے دھو اور برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا. اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ لے دے کے جو بات ہے خدا کے رحم اور فضل سے. ہماری تو تھیالوجی ہے. انہوں نے پھر شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. اچھا دیکھیں سر بات ٹھیک, اب ایک بات کر لی ہے نا. یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے تو آپ شریعت کی حکم عدولی شروع کر دیں؟ یہ تو بائبل نہیں کہتی, نہ یہ بائبل کی ٹیچنگ ہے. یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. سنیں, بائبل یا کرسچینٹی شریعت کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بائبل کہتی ہے خدا نے نیک مال کے لیے انسان کو خلق کیا ہے. پولوس کیا کہتا ہے؟ پولوس کے ریفرنس دیجیے, بات انہی کے ریفرنسز دیں. بات ہے, باقی ریفرنس میں دوں گا آپ کو. افسیوں دوسرے باب کی 10ویں آیت کہ نیک مال کے لیے خلق کیا گیا. یہ پولوسی کی بات ہے. اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے. پہلا تموتھیوس 6:18 یہ بھی پولوس کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ نیک کاموں کے یہ شریعت کے اعمال کے خلاف ہے؟ اور بھی ہیں, اور بھی حوالے ہیں, لیکن آپ کو 2 حوالے دے دیے سر. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ. یہ باتیں نا سر ناراض نہیں ہوئیے گا, یہ ان سے کہیں جن کو پتہ نہ ہو کچھ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے. ہاں, وہ جو خدا کی راست بازی ظاہر ہو گئی ہے اور خدا روح جو ہے نا ہم روح کے اندر آ گئے ہیں, تو ہم اب جو ہے نا زمینی اس والے کام نہیں کر سکتے. ہم آگے بات کریں گے. 6-7ویں سوال اس میں بات کروں گا. یہ شریعت کی پیروی کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے یہاں پر اس نے کہا, پولوس جی نے فرمایا کہ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا ہے. خدا جو ہے کئی سارے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, یہ بھی بے عیب, مریم بھی بے عیب, زکریا بھی بے عیب, کرنیلیوس بھی بے عیب, الیشبا بھی بے عیب. جب وہ ٹھہرائے جا سکتے ہیں بے عیب اور ان کو تا قیامت جو ہے نا آپ کی کتاب مقدس کے اندر سرٹیفکیٹ بھی مل گیا,
تو پولوس نے یہ کہا کہ شریعت سے، وہ تو شریعت کے پیروکار تھے، شریعت یہ ہے، شریعت پہ عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے پادریوں کی طرف سے. وہ یہ ہوتا ہے شریعت سر یہ ہے کہ شریعت کے احکامات جو ہے مشکل نہیں ہے، خدا نے کہا استثناء میں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے. انسان کے کمزور بنے ہونے کی تو ہے وہ جو نشاندہی قرآن کریم میں بھی موجود، مگر جب انسان غلطی کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر واپس پٹڑی پہ آ جاتا ہے. یہ ہے قائم رہنا. احبار کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے نا، جو شریعت پہ قائم نہ رہے وہ ملعون ہے. وہ یہ ہے کہ قائم رہنا. قائم کس طرح سے رہ سکتے ہو اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے؟ داؤد کا مثال آپ نے پڑھی. یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ شریعت پر قائم نہ رہے تو وہ لعنتی ہے، وہ لعنت کے زیر اثر آ جائے. وہ ہے نا احبار میں لکھا. تو ایک شریعت، یہی تو بات کہہ رہے ہیں. سر میں وہی تو بتا رہا ہوں. معافی مانگی داؤد نے، غلطی کی، معافی مانگی، کلین چٹ مل گئی خدا کی طرف سے. یہ بے عیب ہے، خدا نے ان کے بے عیب کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے سر. جب ایک انسان اس طرح سے چل سکتا ہے تو پولوس جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں جی سب ماتحت ہو گئے، یہ سر یہ کلیم کس کے متحد ہو گئے؟ گناہ کے ماتحت ہو گئے، گناہ میں آ گئے سب کے سب، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. مجھے نہیں پتا آپ کیا انٹرپریٹ کر دیتے، پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا. لے کھولیں بھائی گلتیوں 3:22 کھولیں. گلتیوں نہیں، غلطیوں. اچھا ہاں گیلیشینز کھولیں، غلطیوں کھولیں، غلطیوں کھولیں. ان چکروں میں نہ پڑیں سر. آپ کی بائبل کی ایک ایک چیز کی پتہ نہیں کتنی پروننسیشن ہوتی ہے اردو میں ہی. 3:22 آپ نے کہا. ہاں ہاں. مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے. ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا. اب مجھے سمجھ آ یہی چیز رومن 5:12 میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اسلامک ٹرمینالوجی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ جنت میں جانے کے لیے آپ اعمال پر، شریعت کے اعمال پر، کہ جیسے چوری نہ کرنا، تو دیکھیں میں نے چوری نہیں کی، اب مجھے جنت میں لے کے جائیں. اس پہ نہ تکیہ کریں کیونکہ اس کے وسیلے سے آپ ناکام ہو جائیں گے. زبور میں لکھا ہے کہ اگر خدا ہمارے گناہوں کو حساب میں لائے تو کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے. میں سن رہا ہوں، ایک ایک لفظ سن رہا ہوں. مجید میں سورہ نحل کے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کا مواخذہ کرے تو کسی ذی روح کو زندہ نہ چھوڑے. یہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے. اگر آپ مواخذہ کرنے پہ آتے ہیں نا تو ایک گناہ پہ بھی آپ پھنس جائیں. اس لیے سنیں جو پولوس کہہ رہا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں. ابھی آپ کو میں نے صرف یہ بتایا کہ شریعت کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اس لیے شریعت کی مخالفت نہیں ہے، شریعت پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ شریعت کے وسیلے سے مجھے لے کے جائے. ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں. مثلا اگر خدا نے کہا تھا چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کرسچن کو کھلی چھٹی ہے؟ نو، نیور. آپ یہ دیکھیں کہ انگلینڈ کرسچن کنٹری ہے، سو کالڈ کرسچن کنٹری چلیں، لیکن ریپ کر کے دکھائیں، آپ نہیں کرنے دیتے نا، بندے پکڑ لیتے. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جس نے اس ساری شریعت پر عمل کر کے دکھایا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی قربانی کے ذریعے سے ہمیں بچایا جائے، ہمیں نجات دی جائے اور ہمیں جنت میں لے کے جایا جائے. یہ ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اس ایمان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم توبہ کے خلاف ہیں. ہم توبہ بھی کرتے ہیں اگر غلطی ہو جاتی ہے. اس ایمان کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا. نہیں، بائبل یہ کہتی ہے. اب سنیں، اگر جو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ان کو لائسنس مل جاتا، نہیں، میرے سوال کا جواب ابھی تک دے ہی نہیں رہے آپ. یار ادھر بھی آتا ہوں، وہیں کھڑا ہے. کی ساری باتوں کو پہلے بتاؤں کہ یہ آپ پوری منادی کر لیں. منادی میرا سوال آخر میں وہیں کھڑا بھائی، ہے. منادی بھی ضروری ہے آپ پہ. جی آپ کیجئے، آپ کے لوگ سنے خوش ہوں گے. سب بتانا ضروری ہے آپ کو. جی سر، جی میں اپنے سوال کا جواب. دیکھیں، اگر زبور 7 کی 12ویں آیت لکھا کہ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے.
کہ اگر آدمی گناہوں سے باز نہیں آتا تو خدا اپنی تلوار کی دھار تیز کرے گا کہ آ جا بچوں. دوسری بات زبور 68 کی 21 آیت میں لکھا کہ خدا متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. اور بھی سنیں امثال 29 کی 1 میں لکھا ہے جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو غلط کسی نے بتا دیا کہ ہمیں لائسنس مل جاتا ہے. پہلی بات ہے کہ چونکہ ہم خدا کے فضل سے بچتے ہیں تو ہمیں تو اس کا شکر گزار رہنا کہ آپ نے مجھے بچا دیا. تو کیا ہم بچنے کے بعد کہیں کہ اچھا ہمیں لائسنس مل گیا؟ یہ غلط. آپ لگ یہ رہا ہے کہ سر آپ نے کہیں انٹرنیٹ سے کوئی سوالات اتارے ہیں, انہی کا جواب یاد کر کے آئیں. میرا سوال آپ دوبارہ سن لیں. پڑھ کے سنایا آپ کو. سوال آپ دوبارہ سن لیں. سوال یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ حکم مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد خدا نے بے عیب ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا. شریعت کو قائم رہنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو واپس آپ توبہ کرو. ابھی بھی آپ نے 2 حوالے پڑھے جی, گناہ سے باز نہ آئے تو چیر دوں گا, ٹھیک ہے. خدا بار بار گناہ کرنے والے کو چیر دے گا, ٹھیک ہے. آپ نے یہ 2 حوالے کوئی پڑھے آپ نے. تو یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ گناہوں کی روش, گناہ ہوگا آپ سے, باز آ جاؤ, یہ اہم ہے. گناہ ہو جائے آپ ریپینٹ کرو, یہی قرآن کی تعلیم ہے. مگر پولوس یہ کہہ رہا ہے سب کے سب کو, مطلب اگر سب گناہ کے ماتحت ہیں تو اتنے سارے لوگوں کو اب تک بائبل لکھی جا رہی تھی بے عیب ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. یہ اہم بات ہے اپنی جگہ. بے عیب ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں ملا. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق جو بنتا ہے نا وہ ایمان ہی کی وجہ سے بنتا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی لکھا. اور عبرانیوں 11ویں باب میں جو ایمانداروں کی لسٹ ہے وہ سارے کے سارے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے, یہ جو آپ نام لے رہے ہیں جن کو راست باز کہا گیا, تو وہ سب ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرے. آپ اس کو انٹرپریٹ غلط کر رہے ہیں. ایمان کی ہم تو ابھی اس وقت ایمان کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ٹھیک ہے, ایمان ایز اے انٹری سرٹیفکیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تیسرا سوال آپ نہیں بنا سر جواب آپ سے, چلیں وہ سننے والے سن لیں گے. تیسرا سوال آپ کا, اور یہ کوشش کریں کہ یہ مطلب اب میں ساتھ ساتھ کہتا جاؤں کہ آپ کو سوال کرنا نہیں آتا, آپ سوال غلط کر رہے ہیں. بھئی اگر اس قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں, کہہ لیں. اچھا ٹھیک ہے, میں نے تو سوال کیا, آپ نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ. ہاں سوال نمبر 3 آپ کا بھی ہے, اور کوشش کریں کہ اس میں 2 سوال ہی آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, اور پچھلی مرتبہ 3 اور ابھی 4 آپ کے سوال اسی پر ہی سوال ہے, سیم تھا اس پہ. جیسے غلطیوں 3:22 میں انہوں نے کہا کہ جی شریعت انسان کو قید کر دیتی ہے. کتاب مقدس میں سب کو گناہ میں قید کر دیا. شریعت سے راست بازی ملتی تو مسیح بے سبب مرا, ٹھیک ہے. یہ بتاتی ہے کہ راست بازی ملنے کے لیے مسیح کا مرنا ضروری تھا, ٹھیک ہے. اس پہ ایمان ہونا بہت ضروری تھا, اور یہ آیا ہی راست بازی کے لیے آیا ہے نا. مگر خدا نے کئی سارے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا, اس پہ ہم نے بات کی. اچھا اس کے برعکس جب مسیح, سن لینا سوال تو آنے دے, 3 منٹ آپ صبر کر لیں. اس کے برعکس مسیح جو ہے, متی 19ویں باب کی 16-17 عبارت کو پڑھیں, اس میں لکھا ہے کہ جو شریعت کے چھوٹے چھوٹے حکموں کو بھی جو توڑے گا وہ خدا کی بادشاہی میں جو ہے نا چھوٹا کہلائے گا. یا جیسے متی 5:19 میں. مگر سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا خود آیا ہے اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, شریعت سے چھڑانے آ رہا ہے, وہ بتا ہی نہیں رہا. یہ اعلان جو ایک بعد میں آیا ہوا بندہ کہ جی مجھے مکاشفہ ہوا ہے جی, مجھے مانو جی, اور یہ باتیں اس طرح سے ہیں جی. مسیح کہہ رہا ہے کہ جی اگر تو خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پہ عمل کر. وہ سب کو حکموں پہ لگا کے جا رہے ہیں جی, حکموں پہ عمل کر. حکم اس وقت تورات تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح نے بتایا ہے کہ نہیں. دیکھیں پولوس جو بات کر رہا ہے وہ نجات کی بات کر رہا ہے, کفارے کی بات کر رہا ہے, معافی کی بات کر رہا ہے, اور جنت میں جانے کی, یہی باتیں ہیں نا. اس کی بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہ ایمان سے راست باز ٹھہریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے بتایا ہے یہ. دیکھیں پہلی بات, یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 50ویں آیت میں سردار کاہن نے کہہ دیا کہ تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے, نہ کہ ساری امت ہلاک ہو. کس نے کہا؟ یہ سردار کاہن کا بیان. آ رہا ہوں ادھر, آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولوس تو ابھی سرفس میں بھی نہیں تھا.
جب یہ باتیں ہو رہی تھی آلریڈی. پھر لوکا 24 باب کی 7ویں آیت میں مسیح یسوع کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے انہوں نے فرمایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا تاکہ مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح مسیح یسوع نے کہا کہ اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں. مسیح یسوع نے کہا کہ اس زمانے کے زنا کار لوگ، اس زمانے کے برے اور زنا کار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، یونان نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا. سب کچھ اپنی موت اور کروسیفکشن اور جی اٹھنے کے بارے میں اور نجات کے بارے میں یہ ساری باتیں ہو رہی. پھر آپ دیکھیں کہ مسیح کی موت کے بارے، جی اٹھنے کے بارے میں فقیہ اور فریسی پہنچے ہیں حاکم وقت کے پاس کہ دھوکے باز نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اس کی قبر پر پہرا لگایا جائے. اچھا، مسیح یسوع نے یوحنا کی انجیل 12ویں باب میں کہا کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا، اور جب تک وہ اونچے پر نہ چڑھایا جائے تمہاری نجات ممکن نہیں. وہ تمہیں کیسے اوپر کھینچے گا. اعمال 2:36 کے اندر. اچھا، اب وہاں بھی اعمال 2:36 ذرا اس میں کوئی شریعت کے بارے میں حوالہ پڑھا آپ نے؟ یہ شریعت کے بارے میں ہی ہے، اگر کیا؟ آپ کو پتا. کیا شریعت والا حوالہ مجھے سننا ہے صرف. کیا شریعت؟ تیسرے دن جی اٹھا، حوالہ میرے لیے کا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقدس کو گرا دو، یہ میرے لیے وہ نہیں ہے. برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں ہے. سردار کاہن بات کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ مسیح لوگوں کو، میں ڈسٹورشن بتا رہا ہوں آپ کو، مسیح لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے حلقوموں کی بھی وہ نہیں، جو ہے نا وہ نہیں کرنی ہے، چھوٹے کہلاؤ گے، تورات کا شوشہ نہیں ٹلے گا. پھر آپ نے جو ہے نا، میں نے آپ کو حوالے بتائے. اس کے برعکس جو شریعت کے بارے میں جو یہ باتیں پولوس کر رہے ہیں، یہ مسیح نے تو کبھی بھی نہیں کی. وہ تو لوگوں کو شریعت، ہاں پولوس نے بھی نہیں آپ کو کہا کہ آپ شریعت کی مخالفت کرو، یہ اس نے بھی نہیں کہا. میں آپ کو 2 حوالے دیتا ہوں جو اس نے کہا کہ شریعت پاک ہے. میں نے تو آپ کو بتایا. ہاں جی، رومنز 7ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا کہ شریعت پاک ہے، پولوس کے الفاظ. اور پھر پہلا تیموتھیوس پہلے باب کی 8ویں آیت میں بھی لکھا لا از گڈ. تو اس نے کہا کہ لا کی مخالفت میں نے شروع کر دی. جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا شریعت پہ. رومیو 7:6 پڑھ کے بتائیں ان کو. لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کریں. ٹھیک ہے، ہوگی. تو یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ شریعت کے وسیلے سے نجات نہیں ہے. شریعت آپ کو گناہ کی پہچان کراتی ہے، نجات نہیں دیتی. یہ بات، یہ تو ہم مان رہے ہیں. مسیح تو کہہ رہا ہے کہ اگر خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہو تو حکموں پہ عمل کرو، شریعت پہ عمل کرو. منع تو نہیں ہے نا. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ عمل کرو، اور ہم کرتے. یہ کہہ رہا ہے نہیں دیتی ہے نجات. یہ کہتا ہے شریعت نجات نہیں دیتی. کیوں نجات نہیں دیتی؟ کہ آپ اس پر پورے نہیں اترتے. اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے. آپ بات کو مان رہے ہیں کہ اگر خدا شریعت کے اعمال کے حوالے سے کرے نا صاحب تو کوئی شک. میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت بھی بتا دی کہ وہ بھی قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ کسی ذی نفس کو زندہ نہ چھوڑے اگر آپ شریعت کے اعمال کے حساب سے اپنی. یسایہ کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں تیرے سامنے گندی درجیوں کی مانند ہیں. تو میں تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ خدا کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ شریعت کے اعمال کے وسیلے سے، ہماری نیکیوں کے وسیلے سے ہمارا حساب کر آپ مارے جائیں، یہ آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت کے وسیلے سے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے. مطلب انہوں نے کوئی بھی چیز شریعت کی منسوخ نہیں کی ہے آپ کے مطابق؟ کس نے؟ پول نے منسوخ کی ہے. پولس تو، مسیح تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہا.
سنے نا مسیح یسوع نے صلیب پر جان دے دی تھی. اچھا یہ جو ہے یہ شریعت کی تکمیل ہے. مسیح نے کہا کہ میں شریعت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں, اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. اور وہ اس نے تکمیل کیا کی ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں قربانیوں کا سلسلہ تھا, یہ فائنل قربانی, آخری قربانی, مستقل قربانی مسیح یسوع نے دے دی. اب ان کی سال ہا سال قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. پولوس یہی کہتا ہے کہ وہ پہلے سال ہا سال دیتے تھے. کیا وہی سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تھا کہ ہر انسان اپنی اپنی قربانی دے اور سال میں ایک دفعہ یوم کفور ہو؟ یہی بات کہی ہے نا. ایک فائنل قربانی جب دے دی ہے اور ہیکل مسیح کے حکم سے ٹوٹی ہے. ہیکل کا پردہ ٹوٹ گیا تھا, پھٹ گیا تھا, جو خدا اور انسان کو الگ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. خدا ہر جگہ ملتا ہے, رول کو ہر جگہ ملتی ہے آپ کو. یہ بات ہے. آپ کے ہو گئے 3 سوال نا؟ جی 3 سوال ہو گئے. بہرحال میرا سوال یہ تھا کہ مسیح نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. کیا یہی کہ میں کوئی مسیح شریعت سے چھڑانے آیا ہوں, آپ لوگوں کو قربانیوں سے چھڑانے آیا ہوں, یہ سب پولوس تھا. آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. نجات نہیں سر, وہ جو بات آپ سے سوال کیا تھا, سوال کو سمجھیں, سوال کا جواب دیں بس. اچھا وہ تو آپ کا. اچھا جی سوال نمبر 4, کفارے کا جو نظریہ ہے نا, یہ خاص ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ صرف خالصتاً پولوس نے دیا ہے. اچھا اس میں جو اہم بات ہے, جو سوال ہے آپ سے, عبرانیوں 9:22 میں, چھوڑیں آپ اس چیز کو, عبرانیوں 9:22 میں وہ پولوس نے کہا کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, خدا نے جو ہے کبھی, اول تو چلیں آپ اسی کا ہی جواب دیں. ہو گیا سوال. ہاں بغیر خون بہائے معافی نہیں. آپ ٹھیک بات کہی ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سیکریفیشل سسٹم ہے آپ کا. آپ نے غلطی کی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. احبار کی کتاب بھری. کہاں لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوتی؟ بھائی یہی تو بتا رہا ہوں, معافی نہیں ہوتی. آپ نے قربانی دینی ہے. وہ میں آپ کو حوالہ دوں, ایک کیا 1 سیموئیل 15:22 یہ بات مانتے ہیں کہ قربانی دیتے تھے وہ, اور ایک ہوتا ہے. سنے ہاں, قربانی خون بہانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے پورا سسٹم دے دیا. ہیکل بنائی, ہیکل کے اندر قربان گایا, اس میں لکھا کہ ہمیشہ آگ جلتی رہے. آگ کس لیے جلتی رہے؟ قربانیاں, سوکھتی قربانیاں ہو رہی تھی, اور کاہن اس برے کو چیک کرتا تھا کہ یہ بے عیب ہے, اور پھر اس کی وہ شخص جس نے اپنے گناہ کی وجہ سے قربانی دی ہے, اس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا کہ یہ میری گردن کٹنی چاہیے, میرا خون بہنا چاہیے. اچھا تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ خون سے معافی ہوتی ہے. کہاں لکھا ہے؟ سنیں نا, معافی ہوتی ہے. دیکھیں, قربانی ایک خدا کا حکم ہے. ٹھیک ہے سر, اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کرتا ہوں. خدا کا کوئی بھی, خدا کی کسی بھی کام میں مرضی پوری کریں گے, آپ کو معافی کی توقع اللہ سے رکھ سکتے ہیں نا. جب نیک کام کریں گے, آپ شریعت کے حکموں پہ عمل کریں گے, خدا بائبل میں بھی یہی کہتا ہے کہ میں آپ کو جو آپ سے چھین لوں گا وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, 1 سیموئیل 15:22 میں لکھا ہے کہ خداوند سوختنی قربانی اور ذبیحوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات سے کہ خداوند کے حکم کو مانا جائے. نہیں خوش ہوتا. آپ نے مجھے پہلے اس کو یہ آپ مجھے یہ عبارت اولڈ ٹیسٹامنٹ سے دکھا دیں مجھے. کیا چیز؟ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. یار آپ دو سوال الگ تو نہ پوچھے, ابھی پہلے ایک سوال کا جواب دینے دو. آپ کا سوال یہ ہے پہلا کہ آپ دیکھیں نا, آپ 2 سوال مکس کر دیتے ہو. نہیں مکس نہیں کیا, چلیں سمجھ ایلیبوریٹ کرتے ہیں, چلیں آپ بات کریں. آپ دونوں میں سے ایک سوال پوچھو. آپ ریپیٹ کیجئے. میں بتا دیتا ہوں بھائی صاحب, ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. یہ پولوس کی اختراع ہے. یہ بات اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہیں ہے. چل یہ پہلا سوال ہے, اور دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا. ہاں یہ بات ہے نا, پھر آپ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے. احبار کی کتاب, استثناء کی کتاب, گنتی کی کتاب, اس میں 5 قسم کی قربانیوں کا تفصیلاً ذکر ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کاہن کے سامنے برا لے کے جاؤ گے, وہ چیک کرے گا, اگر وہ بے عیب نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا بلکہ یہ تو لکھا کہ اگر کوئی برا آپ خریدو قربانی چڑھانے کے لیے, اس میں کوئی نقص ہو تو غیر قوم کو بھی نہ دینا. اچھا تو وہ کیسے ہوتی تھی؟ کاہن چیک کرنے کے بعد اس شخص
سے گناہ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر وہ قربانی دی جاتی ہے، اس کا خون بہتا ہے. یہ تو پورا سسٹم موجود ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے؟ ہاں، آپ چونکہ اسلامک سافٹ ویئر کے مطابق کام کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ عبارت لکھی ہونی چاہیے. سم کیسز ہیں کہ ان کو کوٹ کیا گیا، وہ عبارت ہی لکھی ہوئی تھی. لیکن بعض اوقات وہ کانسیپٹ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ تو کانسیپٹ بھری پڑی ہے بائبل اس بات سے. ابھی بلکہ ہاں، آپ نے جو دوسرا سوال ساتھ داغ دیا تھا، سوال نہیں ہے، چھوڑیں، آپ اسی پہ ہی بات کریں، اس کو چھوڑیں. وہ اگر سوال ہے تو میں الگ سے کر لوں گا. نہیں، آپ کا سوال ہی تھا وہ دوسرا. چلیں کریں سوال. سوال نہیں ہے، بات دیکھیں سر، سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جہاں تک سمجھتے ہیں قربانی جو ہے، قربانی اول تو آپ یہ پوری اولڈ ٹیسٹامنٹ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، اس طرح کی عبارت آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر نہیں ملے گی کہ قربانی نہیں کرو گے تو معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اس کی کلیریفیکیشن میں نے 1 سیموئیل 15:22 پڑھی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قربانیوں ذبیحوں سے اتنا خدا خوش نہیں ہوتا جتنا خدا کا حکم مانا ہے. اب بات سنیں میری، آپ بات نہیں، اب آپ سمجھیں، ڈال دیتے، آپ کا سوال دب جاتا ہے. جب تک میں اپنا آرگومنٹ نہیں سمجھاؤں گا آگے نہیں پہنچے گا، فائدہ نہیں. میں سے سوال کرنے نہیں آیا ہوں، کر لیں. ٹھیک ہے، نہیں اس کی تفسیر نہ کریں. نہیں، میں اپنے سوال کی تفسیر کر رہا ہوں. نہیں، میں اپنا سوال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تفسیر کریں گے تو پھر یہ سوال نہیں، آپ اپنا جو ہے میں اپنا سوال ایلیبریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی بائبل سے ہی کر رہا ہوں. جی، قربانی کا حکم ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ قربانی سے زیادہ اہمیت ہے خدا کا حکم مانا جائے. دیکھیں، قربانی سے ملتا جلتا ایک اور حکم ہے. خدا نے کہا تھا سب کو کہ جی آپ بنی اسرائیلی جو ہے نا، 1 دفعہ ہیکل میں آیا کرو، سال میں 1 دفعہ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس سے خدا کو خوشی ملتی ہے. مگر یہ چیز کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہو سکتی، یہ مجھے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کہیں سے دکھا دیں. چلیں مبہم ہی صحیح، مجھے ایسا دکھا دیں کہ معافی نہیں ملے گی اگر خون نہیں بہاؤ گے. تو یار پھر آپ دیکھیں نا، سوال آپ کا فرق ہے. جو آپ نے ایکسپلین کیا وہ آپ نے فرق بات کی. ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے بتایا، مجھے پہلے اس کا کرنے دے. آپ عدنان بھائی کوشش کریں، آپ جو سمجھتے ہیں وہ بھائی صاحب کو نہ بتائیں، آپ اپنا سوال بتائیں. آپ جب تک سوال آپ نے 2 سوال میں الگ آگے سارے سوال میں ایلیبریٹ کروں گا. آپ جب حکم ماننا قربانی چڑھانے سے. ہاں جی جی ہاں ٹھیک ہے، قربانی بھی ایک محض ایک حکم ہے بس. میں آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں. آپ جب کوئی سوال کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ مسیحیوں کا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر بات کریں. آپ جو سمجھیں ہیں اس پر سوال نہ کریں کہ مسیحی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں میرا یہ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ جب اپنی تشریح کے یہی تو سر میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ڈسٹورشن ہے. ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا دیں، دکھائیں. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں، پادری صاحب کا جواب آ گیا کہ ایک کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں، کانسیپٹ موجود ہے اور اس کا اگلی بات میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ کانسیپٹ کیا ہے. سن لینا آپ کا. ٹھیک ہے، تو آپ نہیں بتائیں گے نا، آپ تو صرف سوال کریں گے، میں نے بتانا. آپ کا سوال اب یہ ہے دوسرا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. آپ کہہ رہے ہیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے، حکم مان لیا جائے. یہ وہ تشریح ہے جو بنی اسرائیل نے آج شروع کی ہے، اور انہوں نے اس لیے یہ شروع کی ہے کہ ان کی ہیکل ٹوٹ چکی ہے، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. اچھا، اگلی بات کہ خدا نے جب یہ کہا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، تو سمجھیں اس کو کہ وہ قربانیاں تو کر رہے تھے، لیکن خدا اس سسٹم کے ذریعے، سیکریفیشل سسٹم کے ذریعے جو ان کی ذہنیت کے اندر تبدیلی لانا چاہ رہا، وہ نہیں آ رہی تھی. وہ بالکل مسلمانوں کی طرح ہی کرتے تھے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو مسلمانوں مجھے وہ اسٹیٹمنٹ دکھا دیں بس اولڈ ٹیسٹامنٹ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈسٹورشن ہے. جواب نہیں پورا ہونے دے. آپ پھر مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے نا؟ تعلق یہ سب کچھ اسلام اور یہودیوں میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اچھا، تو خدا کہتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت نہیں بدلتی، آپ کا مزاج نہیں بدلتا، تو ان قربانیوں کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر تم میری بارگاہوں کو روندتے ہو، یہ کہا، یہ بھی کہا. تو اسی وجہ سے کہا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا قربانی کے خلاف ہے. وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے خدا کہ بھائی قربانیاں کرتے جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو رسم کے طور پر نہیں کریں. ان قربانیوں کا مقصد ہے کہ آپ کی طبیعت میں بھی بدلاؤ آئے. نیو ٹیسٹامنٹ میں آ کے اسی بات کو، جو انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے خدا کے مزاج کے مطابق، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نئی پیدائش ہے. نئی پیدائش ہونی چاہیے. یہ بات ان یہودیوں کو بھی نہیں سمجھ آتی تھی، آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ نئی پیدائش
کا کیا مطلب ہے. تو قربانی کے خدا خلاف نہیں تھا، لیکن آپ نے غلطی کی ہے تو پھر آپ کو اس کا احساس بھی کرنا ہے کہ مجھے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک قربانی دے لی تو اگلے دن ہی جا کے کسی کا ڈاکہ مار لیا اور پھر قربانی لے کے آگے. اس مزاج کی خدا نفی کر رہا. اب خود اس بات پر آ گئے کہ خدا سے توبہ کرو. میں یہ کہہ رہا خدا ہوں کے دیکھیں قربانی جو ہے شریعت میں تورات میں نظر آتی ہے محض ایک حکم. خدا کے بہت سارے حکموں میں سے یہ بھی ایک حکم تھا. ٹھیک ہے، اگر حکموں کے آپ نے پہلے بھی کہا کہ جی داؤد رویا گڑ گڑایا، خدا نے اس کو معافی دے دی. اسی طرح سے قربانی میں بھی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو خدا معاف کر دے گا. مگر یہ کہنا کہ معافی کے لیے اور توبہ کے لیے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں، یہ عبارت ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے دکھا دیں. میں تو عبارت مجھے دکھا دیں وہ صرف. بتا رہا ہوں نا بھائی، عبارت آپ ہم نے اسلام کے مطابق نہیں چلنا کہ آپ کو عبارت دکھاؤں. پوری بائبل بھری پڑی ہے، کانسیپٹ موجود ہے. سنیں، قربانیاں جو کرتے تھے اپنی غلطی کے لیے، اس کی معافی کے لیے ہر شخص قربانی لے کے آتا تھا. سال میں ایک دفعہ کاہن، سردار کاہن پوری قوم کے لیے بھی قربانی کرتا تھا. اس کو کہتے تھے یوم کپور، یوم کفارہ، کہ خدا نخواستہ کسی نے کوئی قوم میں سے غلطی کر دی ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، یا اس کو پتہ بھی ہو قربانی نہ کی ہو، تو پوری قوم نہ ماری جائے، اس لیے ایک کفارہ پوری قوم کے لیے سال میں دیا جاتا تھا. تو یہ اسی لیے دیا جاتا تھا. لیکن آگے جا کے نیو ٹیسٹمنٹ میں آتا ہے کہ یہ وہ کفارہ کیا تھا آگے؟ کیا وہ جو کفارہ دیا جاتا تھا گناہ کا کیا تھا؟ کفارہ تھا نا، تاکہ پوری قوم کے لیے دیا جاتا تھا. یوم کپور اس کو کہتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. کیا مطلب؟ میں نے تو بتا دیا، تاکہ پوری قوم کے گناہ معاف ہو جائے. اگر غلطی سے کچھ رہ گیا ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہو اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میں نے غلط کیا، تو اس کے لیے پوری قوم کے لیے بھی سال میں ایک دفعہ ایک قربانی دی جاتی تھی. پرسنلی بھی میں نے کرنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. لیکن سردار کاہن سال میں ایک دفعہ خدائی حکم تھا کہ یہ بھی کرنا ہے، اس لیے. لیکن یہ سال بہ سال قربانیاں ہوتی تھی. آپ چاہتے ہیں کہ وہی سسٹم جاری رہے، وہ سسٹم کو خدا نے ختم کر دیا، ایک مستقل اور پائیدار قربانی کر دی. یہ گائے، بیل، بچڑے، بکرے، ان سے انسان مستقل طور پر کاملیت کے ساتھ پاک نہیں ہو سکتا. یہ عارضی تھی. ہم سر جو ڈیبیٹ اسٹارٹ کیے تھے نا، ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پولوس نے انبیاء کرام کے دین کو ڈسٹارٹ کیا ہے نا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسکلوسیو کلیم کیا ہے نا پولوس نے، کہ کسی نبی کی طرف سے کہی ہوئی بات نہیں ہے، ان کی ذاتی اختراع ہے. اگین دیکھیں، قربانیاں ایسے ہی حکم ہے. بعہد عتیق کے اندر شریعت کے اتنے سارے احکامات دیے گئے، اس میں قربانیوں کے بھی مختلف احکامات دیے گئے ہیں. جو سے آپ کو وہ کہہ رہے تھے یوم کپور کا ایک بکرا جو ہے بیابان میں عزازیل کے پاس چھوڑ دینا ہے، اس کے اوپر بنی اسرائیل کے گناہ لاد کر، اور ایک جو ہے نا قربان کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سارے احکامات تھے. مگر یہ کہنا کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ملتی، اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کو جو ہے نا اس لیے قربان ہونا پڑا. پولوس نے جو تھیالوجی پیش کی، جی خدا کو جو ہے نا انسان بن کے قربان ہونا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر ضروری چیز ہے، کیونکہ تھیالوجی غیر ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے میری نظر کے مطابق، آپ سمجھائیں کیسے. کیونکہ خدا لوگوں کو راست باز بھی ٹھہرا رہا ہے. راست بازی کے سرٹیفکیٹ عہد عتیق کے اندر بھی موجود ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں. تو ان کو تو ایسی کسی قربانی کی ضرورت نہیں پڑی اور ان کو راست بازی مل گئی، بے عیب ہو گئے. بس اب یہ اس کا جواب دے دیں، آپ جو جواب دیں آپ کی طرف سے آیا. دیکھیں عدنان بھائی، میں نے آپ سے پہلے بھی پیش کی ہے، آپ جو سمجھے ہیں اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا. یار سیمسن بھائی، میں نہیں، یہ کوئی وہ تھوڑی نا کہ میں نہیں. دیکھیں ایک بات سنیں، آپ کو اول تو سمجھ نہیں آ رہا مناظرہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ سامنے بیٹھنے والا مکالمہ.
بات یہ آپ کسی سے دیکھیں، آپ بار بار ایسے تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی میں آیا ہوں اپنی جو میری، کہہ رہا ہوں آپ جو سمجھے آپ مسئلہ یہ ہے تو آپ نا، سوال کی صورت میں رکھیں میرے سوال سامنے. کریں، آپ فیصلہ سنا رہے ہیں، میں اسی لیے ہاں. کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال کریں، کر دیں. آپ کو سوال اور کی وہ اجازت ہے یہی نا، تو آپ سوال سر کریں. سوال ہے، آپ نے ہماری کنفیوژن دور کرنی ہے، ہمیں نہیں تو سمجھ آ رہی یہ میں- چیز، ایک تو چیز میں تو کرتا آپ جا تو رہا نہیں ہوں. کر پا رہے ہیں نا پھر سر. آپ اس کو اسلامک تھیولوجی میں نے آپ سے اتنی دیر سے ایک سوال کیا، آپ اے بی سی ڈی ای ایف جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پڑھے جا رہے ہیں. اچھا. مجھے سمپل، آپ کیوں لمبی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس نبی نے کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں انبیاء کرام کی جو نا تعلیمات کی ڈسٹورشن ہے، آپ مجھے موسیٰ نے تفصیل کے ساتھ آپ نے سر وہ عبارت کھولیں ایک یہاں بات- پڑھ دیں، بات ختم. اچھا چلے یہ ہم آپ کو یہ ہو بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوگی. کیا یہ اس کا تو نہیں ہوتی. کانسیپٹ ہے نا. آپ مان رہے ہیں کہ قربانی کرتے تھے، کنسپٹ مانتے ہیں نا قربانی کرتے تھے. ہیکل کس لیے بنی تھی؟ او بھائی ہیکل میں سب سے بڑا کام جو تھا وہ قربانی کا تھا. اس میں قربان گاہ بنی ہوئی تھی. اس میں یہ کہا کہ اس کا قربان گاہ پہ اس پہ دھواں، اس کا آگ جلتی رہے ہمیشہ. وہ کیوں جلتی تھی؟ قربانیاں دے رہے تھے وہاں پر. آپ مان بھی رہے ہیں کہ وہ بکرا چھوڑ دیتے تھے قربانی کا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے لکھا ہوا دکھاؤ. موسیٰ نے یہ سر ساری لاکھوں تفصیلات بتائی کروڑوں ہیں. سالوں سے چلیں، قربانیاں بس ٹھیک ہوتی ہے، آ رہی مطلب یہ ہیں، کہ ٹھیک ہے آپ نا. سمجھتے ہیں آپ کو جواب نہیں ملا، مجھے آپ نہیں اگلا ملا سوال نا، کریں. ہے بس اگر ٹھیک ہوتی ہے. تو آپ عبارت پڑھ دیتے. جی جی آپ اگلا سوال کریں. ٹھیک ہے، نمبر اس کو 5 وقفہ کریں اب آپ. وقفہ کرنا. ہاں. چلیں نہیں ہے پانچ نہیں تو نہیں پورے 4 کرنے ہو گئے ہیں. نا، ٹھیک ہے روکیں آپ. وقفے کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کریں گے، اور پادری صاحب پچھلے سوال کے ضمن میں کچھ حوالہ دینا چاہتے ہیں تو میں درخواست کروں گا جی یہ کہ وہ حوالہ احبار دیں، کی اور کتاب. اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں 5واں. جی احبار کی کتاب، اس کا 17واں باب 10ویں آیت سے. اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بدوباش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا، اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کا کفارہ دیا جاتا ہے. چلو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ملتی. حوالہ دے دیا ہے اب، اور وہ تو بائبل بھری پڑی ہے. 5واں سوال آپ کا، یہ آپ مائک اپنے کالر میں. یہ تو آپ ایسے کر رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ لو اور بدید بات نہ کرو یار، جو دیکھوں بس سمجھ لوں. کیمرہ دکھائیں جی، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ان کے، دکھائیں. تو بات کرنے دیں اس پہ، کروں میں بات اس پہ؟ نہیں اگلے سوال میں کر لیں، سوال گنتی ہے میں نہیں نہیں ہے نا. نا. اچھا چلیں. آپ 5واں سوال یہی کر لیں، اگر آپ کی کوئی کسر رہ گئی ہے تو آپ سوال ہے 5واں. سوال. پس اب جو پولوس کہتا ہے، پس اب جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے کہ زندگی کی روح کی شریعت نے مجھے مسیح یسوع میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. ٹھیک ہے. تو میں اپنا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت کی وجہ سے جو سزائیں ملتی تھی گناہ، اور اس میں جو ہلاکتیں آتی تھی جو نافرمانیوں کے سبب سے، مسیح نے اب اس سے ہمیں آزاد کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، مطلب انسانی جسم کمزور تھا جو شریعت پر پوری طرح سے عمل نہیں کر سکا، وہ خدا نے کیا. اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دے دیا. یہ ہو گیا ایک کفارہ. ٹھیک ہے. بیٹے نے قربانی دی، اب جو خدا کے بیٹے کے ساتھ مسٹیکل یونین قائم کرتا ہے وہ جو بھی، اس پر سزا کا بہرحال حکم نہیں. یہ تعلیم کسی نبی نے نہیں دی کہ شریعت اگر اپنا کام نہیں کرتی تو خدا اس طرح کا کام کرے گا کہ مطلب اپنے بیٹے کو قربان کر کے آپ کو جو ہے نا اس سے چھڑا لے گا. ٹھیک ہے. خدا نے شریعت دی ہی کیوں تھی؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں، خدا نے یا بائبل میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ شریعت خراب ہے. یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ شریعت کے وسیلے سے انسان بچ نہیں سکتا. یہ انفرنس ہے پولوس کا یا ہمارا بھی.
اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یعقوب کہتا ہے کہ اگر آپ نے پوری شریعت پر عمل کر لیا. ایک میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں یعقوب کے خط میں دوسرے باب سے. تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو. لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے. کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. یہ بات ہے. اچھا اب آپ سوال مکس کر دیتے ہیں. چونکہ آپ بائبل کے نظریات پر تھیالوجی پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ٹاپکس ہیں یہاں پر تو 500 ٹاپک ہیں جو انٹر کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. آپ کو اسپیسیفک کرنا ہے. وہ تھن لائن آپ نے ڈرا کرنی ہے کہ میرا اسپیسیفکلی یہ ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ شریعت پر عمل اس طریقے سے ہم سے ہوتا نہیں ہے. میں نے آپ کو 2 حوالے دیے تھے کہ زبور نویس کہتا ہے کہ اگر وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں لائے نا تو کوئی شخص اس کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کے اندر بھی سورہ نحل کے اندر لکھا ہے, آیت اب مجھے یاد نہیں ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا مواخذہ کرے تو کسی ذی روح کو زندہ نہ چھوڑے. مواخذے پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے. اچھا تو یہ کہنا کہ آپ نے کہا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہیں ہے تو یہ میں نے زبور کا حوالہ دے دیا. اب رہی بات کہ اس کے لیے کفارہ, اس کا کوئی حوالہ یسایہ 53 باب کمپلیٹ اس بات کی, میں کہتا ہوں اس کی ویڈیو بنائی جائے تو کروسیفکشن کا پورا واقعہ اس میں ہم بیان کر سکتے ہیں. آپ کو سیدھا باتیں بتاتا ہوں کہ کیا لکھا ہے وہاں پر. یسایہ 53 باب جی دیکھیں, نہ اس کی شکل و صورت نہ خوبصورتی, جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روح پوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتی, اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے, پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میری خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا, حالانکہ اس نے کسی قسم کا ظلم نہ کیا تھا اور اس کے منہ میں ہرگز کوئی چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا, اور جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا, اس کی عمر دراز ہوگی. پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے بھائی. یہ تھن لائن میں آپ نے جواب دیا ہے. کیا جب ٹو دا پوائنٹ سوال کروں ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے یہ کہا کہ پولوس کہتا ہے, جب بھی میں بات کروں گا نا تھن لائن نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں, میں تو پولوس کی عبارت پڑھوں گا اور بتاؤں گا آپ کو یہ ڈسٹورشن ہے, اور کیسے ڈسٹورشن ہے وہ بھی میں بتاؤں گا نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح یسوع میں جو ہے ان پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کے کفارہ ہے. سن لیں اب میری بات تو کرنے دینا سر, اب لیٹ می ٹاک. ٹھیک ہے,
اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی تعلیم کہ جو ہے شریعت جو ہے کام نہیں کر سکتی، شریعت انسانوں کے اوپر کام نہیں کر سکتی کیونکہ انسانوں کا جسم کمزور ہے، اس پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ خدا پہ حرف آتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی ذات پہ حرف آتا ہے کہ ایسا کام دیا ہی کیوں، یہ جو 5-10 ہزار سال بعد لا کے اس نے مسیح کو جو ہے نا قربان کیا، وہ پہلے ہی کر دیتا۔ تو لوگوں پر یہ بوجھ خدا نے رکھا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سوال کی وجہ کیا ہے۔ سوال کی وجہ یہ ہے کہ پولوس کی اس کی چیز کی وجہ سے آپ ہی کی مسیحیت کے اندر ایک بہت بڑی فیلیسی پھیلی۔ وہ یہ کہنے لگے کہ یار یہ کوئی بیوقوف خدا ہے پہلے جس کا نام یالدبوت ہے، یہ ناقص خدا ہے جس نے جو ہے نا انسانوں کو شریعت کی اس میں جو ہے نا قید کر دیا، اس کی وجہ سے جو ہے نا مسیح یسوع نے آ کے جو ہے نا ہمیں وہ کیا۔ کہیں ملتے جلتے یہ الفاظ بھی پولوس کی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں۔ جی پولوس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسیح یسوع میں جو آ گیا وہ، اب یہ تعلیمات ایک تو خدا کا نقص واضح کرتی ہیں کہ بھائی آپ نے انسان برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، ان کو شریعت کے اس میں قید کیا ہی کیوں آپ نے؟ ہو گیا آپ کا سوال۔ خدا کا جو نقص ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شریعت والا سلسلہ جو تھا اس میں بنی اسرائیل ناکام رہے، تو ان کو یہ بات سمجھائی کہ ایمان لانے سے نجات ملتی ہے، تو اعمال کی بجائے ایمان سے۔ اب خدا 600 سال کے بعد یہ کر سکتا ہے کہ دوبارہ سے وہی پریکٹس کریں کہ آپ کو ایمان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور آپ کو اعمال کے وسیلے سے، یہ ہے ڈیفیکٹ۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگوں نے غلط اندازہ لگا لی ہے، تو لوگ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام ہے، ایون قادیانی ہے، انہوں نے ہمارے نظریے کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق، ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق تو سب نے اپنے اپنے اندازے جو لگائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کو اپروو نہیں کرتے۔ تو آپ بائبل سے مجھے بتائیں، جو میں نے کہا کہ تھن لائن ڈرا کر کے بتایا کہ یہ والی بات، ہاں آپ نے ذکر کیا لیکن آپ بات پر دوسری طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بات کی کہ پولوس نے کہا ہم جتنے مسیح میں ان پر سزا کا حکم نہیں، بالکل ٹھیک کہا کہ نجات مسیح یسوع پر ایمان کے وسیلے سے۔ اب ایمان کیا ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق اعمال ایسے نہیں کر سکتے کہ ہمیں نجات ملے۔ شریعت پر 100% پابندی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مسیح یسوع نے خود انسان بن کے ان ساری چیزوں پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ جو مسیح پر اعتراض بھی کرتے ہیں نا جی وہ تو انسان تھا، وہ جان بوجھ کے انسان بنا تھا تاکہ دکھائے کہ یہ شریعت پاک ہے، اور اس نے کر کے دکھائے۔ اور اب جو بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، مسیح یسوع نے کفارہ دے دیا۔ ہم نے ایمان لانا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کفارہ ہے، ہم گناہ گار تھے تو ہمیں نجات دی جائے، ہم معافی مانگتے ہیں اپنے جرم کی، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ مسیح یسوع کی اس قربانی اور کفارے پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ تو بائبل صحیح کہتی ہے کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں خدایا ہم مسیح کی قربانی کو نہیں مانتے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے آپ کو حساب دینا چاہتے ہیں، پھر ہم ماریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کا حکم مسیح میں اس سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان پر جو ہے نا وہ سارے گمراہی میں چلے گئے، انبیاء گمراہی کے اندر تھے، اور خدا کی یہ غلطی بہرحال ایک طرح سے صادق آ ہی گئی آپ کے بھی بات سے کہ شریعت بھیجنا پھر خدا کی ایک غلطی تھی دیکھیں کہ انسان جسمانی طور پہ کمزور ہے۔ آپ پوری ڈیبیٹ میں بھی یہی بات کرتے رہے کہ انسان ہر حکم پہ عمل نہیں کر سکتا، جس سے گاڈس مسٹیک، اس نے ایسا کیوں کیا، پھر گاڈ نے ہی کریکشن کی ہے اس کی۔ سن تو میں نہیں لینا، بول رہا آپ نے کہا کہ وہ نبی سارے گمراہی میں گئے، یہ بائبل میں کہیں لکھا کہ نبی گمراہی میں گئے؟ تو یہ کہاں کا؟ سنیں، وہ بھی ایمان کے وسیلے سے رکھتے، کیونکہ وہ مسیح یسوع کی قربانی پر ایمان پہلے سے رکھتے تھے۔ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، حوالہ چاہیے پڑھ کے بتا دیں۔ تورات سے حوالہ دیں، کیا تورات سے حوالہ دیں، تورات سے کیوں حوالہ دیں؟ وہ کیونکہ بینچ مارک وہی ہے، نئی تعلیم یہاں سے نہیں نکالنی ہے ادھر سے کوئی۔ سنیں، اب آپ نے بینچ مارک کی بات کی۔ ہاں، بینچ مارک نیو ٹیسٹامنٹ ہے، بینچ مارک مسیح یسوع ہے۔ مسیح وہ یسوع جو کا اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ایون قوانین اور شریعت تھی وہ ان چیزوں کا سایہ تھے۔
بینچ مارک نیو ٹیسٹمنٹ. خدا نے خود طے کیا تھا سر. 18واں باب آپ لوگ خود پڑھتے ہیں کہ جو کوئی بھی بندہ نئی تعلیم دیتا ہے نا, تورات آ گئی, اس کے بعد جو کوئی نئی تعلیم دیتا ہے اس کو لاؤ ادھر اور اس کو قتل کر دو ادھر. ٹھیک ہے, تو نئی بات کوئی نہیں کر سکتے نا. نئی بات کا مطلب, تو یہ نئی بات ہے. نئی بات کا میں مطلب سمجھا دوں. یہ تو آپ دکھائیں تورات سے بتا رہا ہوں نا یار, سنیں آپ, اگر آپ اسکالر ہیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. نئی بات کا مطلب کیا, جس کو آپ بدعت کہنا چاہ رہے ہیں, نئی بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اولڈ ٹیسٹمنٹ سے میچ نہ کرے, وہ نئی بات ہوگی. یہ تو ساری باتیں آپ نے جتنی باتیں کی, بائبل بھری پڑی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھرا پڑا ہے ان سے. یہ نئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو یسایہ 53 پڑھ کے سنایا, مسیح یسوع کے متعلق 430 پیش گوئیاں موجود ہیں, اور زبور 22 کے اندر 16ویں آیت میں لکھا کہ مسیح یسوع کے پاؤں بھی ان میں بھی کیل ٹھوکے گئے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نئی باتیں ہیں؟ یہ نئی باتیں نہیں ہیں. نئی بات ہوتی ہے کہ اس تھیالوجی کے خلاف, اس تعلیم کے خلاف, اس منصوبے کے ساتھ وہ میچ نہ کرتی ہو. ہمارا تو جو کینن کے اندر بھی پروسیجر ہے کہ جو باتیں ہم نے کینن کے اندر جو کتابیں لی ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ پوری بائبل کے ساتھ وہ کتابیں کنسسٹنٹ ہیں. کوئی ایک بات بتا دیں جو اس کے ساتھ کنسسٹنٹ نہ ہو, وہ سب کنسسٹنٹ ہے, وہ نئی باتیں نہیں ہیں. اب آپ نے نئی بات کی تو نئی بات قرآن نے کی, نئی بات اسلام نے کی ہے, نئی باتیں قادیانیوں نے کی کہ جی وہ تو بے ہوش ہو گیا تھا تو وہ کشمیر چلا گیا تھا. یہ نئی بات ہے جو پوری بائبل کے قوانین کے ساتھ, ان پیراگراف کے ساتھ, ان بیانات کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اسلام نے بھی جو باتیں کی ہیں یہ بائبل کے ساتھ کہیں بھی میچ نہیں. اس وجہ سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور بعض اس پر ڈیبیٹ کریں گے میرے ساتھ؟ ہاں کروں گا. اگر میں اپنا دین, اپنا عقائد, تمام جتنے بھی اسلام کے سارے کے سارے پروفیٹک ٹیچنگ سے ثابت کر دوں, میں کہتا ہوں آپ کا یہ کرسچینٹی کا جواب کیمرے کے سب دیکھ رہے ہیں, میں ثابت کر دیں کہ یہ میں سارے عقائد ثابت کر دوں گا. آپ سارے عقائد آپ ثابت کر دیں. کچھ عقائد میں بھی بیان کروں گا, تو اس دن بات کریں گے. ابھی ہم صرف یہ بات میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے استاد اور میں آپ کا شاگرد بن جاؤں گا. ادھر ہی نہ پاؤں کو ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہنا تھا. آپ ثابت کر دیں کہ اسلام بائبل سے ثابت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پورا دین آپ کو یہ مناظرہ ہماری کور تھیولوجی نہیں, یہ تو ادھر سے آپ نے بات کی نا کہ اسلام بھی یہ کرتا ہے, میں نے کہا یہ ادھر ہی بند ہو گیا. ایسے کیسے؟ چھٹا سوال ہوگا آپ کا بھی. نہیں تو یہ تو آپ نے تو نہیں بتایا کہ کون سے نبی نے منادی کی ہے, کن لوگوں کا اس باتوں کے اوپر ایمان تھا. دیکھیں سر, بات سوال کو سمجھیں, آپ ایسے نہیں جواب دے سکتے. آپ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں نا سر, تو میں تو سمجھنے آیا ہوں نا یار, مجھے تو آپ جواب دیں گے, مجھے آپ جواب نہیں دیں گے. آپ کیوں تشنا چھوڑنا چاہتے ہیں چیزوں کو؟ ایک موقع دے دیں. اچھا آپ اپنی بات کر کے 2-3 بھی کر دوں گا, 4 بھی کر دوں گا, جب تک بات کلیئر نہیں ہوگی. آپ کو اگر جواب مل جاتا ہے, پادری صاحب نہیں کر رہے, پادری صاحب چرچ کی وہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے وہ نہیں سنی. میں یہاں سوال لینے آیا ہوں. بھائی بات سنیں, وہ وہاں پہ نہیں, مجھ سے میرے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. کرسچینٹی کا موقف جاننے آئے ہیں, انہوں نے آپ کو موقف بتا دیا. اب اس پہ بھائی موقف یہ, اس سے ثابت یہ ہوتا ہے, اگر آپ نے یہ جواب دیا نا سر, صاف سادی سی سیدھی بات یہ ہے, ثابت ہوتی ہے. عدنان بھائی میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے جواب دے دیا, آپ کو قبول نہیں ہے, بس ختم بات. میں مسلمان نہیں ہوں جی, وہ مسلم نہیں دیں گے, کرسچن ہی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح سے پہلے تمام لوگ گمراہی کی موت مر گئے. میں اس کو کلوز کروں اس سوال کو؟ یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. ٹھیک ہے, وہ ایک عبارت ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب یہ والی کہیں نہیں لکھا ہوا, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مسیح پہ ایمان ضروری ہے. سنیں, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب مسلمانوں کا یہ عقیدہ آپ کی بات سے پتہ چلا کہ 1,24,000 پیغمبر گمراہ تھے, اس وجہ سے آخری نبی ہے. نہ وہ تو تسلسل ہے, وہ تو کنٹینیوٹی ہے ان کی تعلیمات کی. وہ تو ہماری کنٹینیوٹی نہیں, آپ کی. سر اس سے پہلے کسی نبی نے یہ منادی کی ہو تو بتا دیں. کیا منادی کی ہو یہ والی آپ نے کہ جی مسیح یسوع میں آئے تو جی مسیح یسوع پہ جو ایمان لائے گا اس پہ جو ہے نا سزا کا حکم نہیں ہوگا, جسم کے کمزوری کے سبب جو ہے نا شریعت سے ہمیں آزاد کیا. تو یہ میں نے پورا پڑھ کے بتا دیا. سر وہ آپ کی ایزمپشن ہے, آپ کی پرسنل تفسیر ہے, ٹھیک ہے, وہاں نہیں لکھا ہوا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پادری صاحب آپ کو کرسچینٹی کا موقف بتا رہے ہیں. وہ کرسچن تھاٹ جو آپ کرسچن تھاٹ تو یہ ڈسٹورشن ہے. آپ کو اگر نہیں, ڈسٹورشن مفروضے سے نہیں ہوتا, ڈسٹورشن.
آپ نے مولا جٹ میرا بڑا پیارا سا اعتراض تھا یار، مولا جٹ خدا نے شریعت دی، سلطان رائی لوگ عمل نہیں کر پائے، پھر دوسرا چینج کر لیا پلان. سنیں یہ ہے تیسری دفعہ چینج ہو سکتا ہے. تو اتنی دفعہ کر دیا. اچھا یہ تو یہ خدا نہیں ہو سکتا نا بھائی، یہ فیلیسی ہے. ادھر بھی چینج نہیں ہے، یہ پروویژن فیلیسی ہے. سنیں فیلیسی کیسے ہوگی؟ فیلیسی وہ ہوتی ہے جس کو بات صحیح ہو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. بس اب میرا موقف آ گیا آپ کے پاس ہے نا. اچھا سنیں نا، ڈیبیٹ شروع کریں اس کو پھر. چلے سوال نمبر 6 ہے اور کوشش کریں گے آپ، مطلب یہ ہے کہ میں ڈیفینیٹلی اچھا 6 نمبر سوال لکھا ہوا. ہاں اب تھوڑا سا لمبا ہے سوال، 3-4 منٹ ہے. پولوس کی عبارات پڑھوں گا میں. کون سا سوال ہے اچھا، یار اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. پولوس کی عبارات پڑھوں گا. اس میں یہ ہوتا ہے، میں نے جو ابھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ سوال جب کرتے ہیں اس میں 5-6 چیزیں آپ ڈال دیتے ہیں، تو اس سے قاضی صاحب کو مشکل ہوتی ہے. آپ کا اگر سوال لمبا ہے اس کے حصے کر لے، ٹھیک ہے. میں آپ کو اتنی اجازت دے سکتا ہوں کہ حصہ بہ حصہ آپ جو ہے نا چیز کو. جی چلیں کون سا نمبر سوال؟ یہ چھٹا سوال. چھٹا سوال. چلیں چھٹے سوال میں بہت سادہ اور سمپل 2 لائنوں میں پوچھ رہا ہوں. 2 لائنوں میں پوچھیں جی. یہ مطلب حصے سے پوچھیں، یہ آسان ہوگا آپ کے لیے. مسیحوں کی جو تھیولوجی پولوس نے روحانی یکجہتی کا جو ہے نا، اب اس پہ 1-2 سوال میں اسی پہ ہی ٹاپک پہ کروں گا. ان کرائسٹ جو ہے مسیح میں، پولوس نے کوئی 200 مرتبہ استعمال کی بات یہ لفظ، اور یہ جو ہے یہ نوسٹک اور متھرائک جو ہے نا تعلیمات سے بہت زیادہ ملتی ہیں کہ خدا کے اندر شامل ہونا، مسٹیکل یونین بنانا، یہ ان لوگوں کے عقائد کے اندر شامل ہے. ان کرائسٹ اس سے پہلے کبھی ان گاڈ، ان یاوا، ان موزس، ان ڈیوڈ کسی نے استعمال نہیں کیا. اگر کیا ہے تو بتائیں، نہیں تو اس کو پولوس کی اختراعی مانتے ہیں. میں بتاتا ہوں. ان کرائسٹ کہہ دیا اس نے، مسیح میں کہہ دیا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا وہ تو کہتا میں مسیح کا غلام ہوں، میں ڈیولاس ہوں. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی فکرہ، کوئی ٹرم مل جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ 7 چکر لگاتے ہیں، ہندو بھی 7 چکر لگاتے ہیں، تو پھر تو آپ کا سارا ہندوازم سے لیا گیا ہے. تو صرف الفاظ پکڑ لینا. میں نے یہ دیکھا کہ یہ شاعر جو ہیں ان کے بعض اقبال ہے، غالب ہے، میر تقی میر ہے، پروین شاکر ہے، تو ان کے بعض اوقات الفاظ تو وہی ہوتے ہیں جو اردو کے اندر رائج ہیں، لیکن وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ نے کون سی بات کی؟ اس سے آپ یہ الزام نہیں، اس سے یہ نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے کہ جی وہ متھرائزم سے لیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، اگر یہ مفروضہ میں آپ کا درست مان لوں تو ہیر رانجھے کے اندر اللہ کا لفظ استعمال ہوا، تو پھر میں کیا کہوں کہ آپ نے اسلام ہیر رانجھے سے سیکھا؟ ہوئی بات. ہاں ہوگی، میں نے جواب دے دیا نا. یہ ایک ٹرم ہے مسیح میں ہونا. ہاں ٹھیک ہے، ٹرم ہے مسیح میں ہونا. ہاں. کسی کی ذات میں ہونے کی جو ٹرم ہے وہ ان لوگوں نے استعمال کیا. اب کوئی بندہ، بہت سارے لوگ شیطان اللہ کا نام استعمال کرے گا، کہیں گے ہم نے شیطان سے لیا ہے. یہ آپ عجیب سی باتیں کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام پہ میں کسی طرح سے اعتراض ڈالوں. آپ نے کہا جی وہ ہندو چکر لگاتے ہیں، کیوں یہودی چکر نہیں لگاتے؟ مجھے بتائیں، مذہبے کے گرد چکر نہیں لگاتے. آپ کیجیے گا نا، وہ ڈیبیٹ میں بتاؤں گا آپ کو یہ بھی اعتراض ہوں گے. ساری چیزیں میں آپ کو انبیاء کرام کی تعلیمات سے نکال کے دوں گا، آپ فکر نہ کریں. اس دن کے لیے رکھ لیں. تصویر دکھا دیں وہ طواف کر رہے ہیں. سر جو ہیکل لائیں تو ان کا وہ ابھی ابا ان کا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جب بن جائے گا تو میں بتا دوں گا. اس طرح مسلمانوں کی طرح طواف کر رہے ہیں. سر میں نے آپ کو ارکان اسلام کی ڈیبیٹ میں میں نے حوالہ دیا تھا، وہ حوالہ میں تو آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ کے رکھ دوں گا. مذہبے کے طواف کرنے کا بائبل کے اندر ذکر ہے، یہودی تعلیمات کے اندر موجود ہے. اس کو چھوڑیں. آپ یہ بات کہنا کہ آپ بلا وجہ جو ہے نا کس طرح سے سوالوں کو ادھر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک ٹرم ہے، یہ بالکل 100% شرکیہ ٹرم ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی مسیح کے اندر، ابھی اس پہ بات ہوگی نا آگے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب ٹھیک ہے، کسی نے نہیں کہا. آپ کا تو سوال ہی کلیئر نہیں تھا، آپ نے ابھی کلیئر کیا کہ یہ شرکیہ ہے، مسیح کے ذات کے اندر شامل ہونا. ایسا مجھے حوالہ 1 دے دیں. آپ نے کہا جی 200 دفعہ آگے بات کریں گے نا اس پہ. تو یہ پھر آپ نے فضول کر دیا. ابھی صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کیا یہ لینگویج کبھی کسی نبی نے استعمال کی؟ بس صرف اتنا بتا دیں. وہ آیت پڑھ کے بتا دیں جس سے ہو کہ مسیح کے اندر ہم شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ مسیح کی ماہیت کے اندر، اس کی باڈی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یہ شرکیہ عقیدہ ہے، وہ مجھے آپ بتائیں.
पौलुस ने अगर ये कहा तो रूह में शामिल हो जाते हैं, खाएं रूह में मिलकर हम उसके साथ शरीक हो जाते हैं। किसको क्या वो अभी हम बाद में करेंगे, आप सिर्फ सवाल पढ़ रहे हैं, वो अगला सवाल है, उस पे हम आएंगे, वो उसको मैं बाकायदा एलाबोरेट करूंगा। आप एक चीज कह रहे हैं कि इन बाइबल- क्राइस्ट आप बस बोल दें कि ये किसी नबी ने नहीं की अच्छा इस्तेमाल, मेरी बात सुने अदनान भाई, ये पौलुस की अपनी इख्तरा है। अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बाइबल का हवाला है, तो आप हवाला दे दें मुझे ताकि उनको जवाब बताएं, देने मैं में समझूं कि वाकई वहाँ शिरकिया अकीदा निकलता उससे। इन क्राइस्ट बताऊं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है? आप बस इन एक हवाला मानों दे में दें जिन ताकि- मानों में आपने इतराज किया कि वो तो मेरी जिम्मेदारी है, अगले सवाल में क्लियर करूंगा। आप सिर्फ ये बता दें कि इन क्राइस्ट की टर्म या इस लैंग्वेज में कभी किसी नबी ने बात नहीं किया। आप जब तक मुझे हवाला पढ़ के नहीं बताएंगे वो किन मानों में किया, मैं उसका चले कॉन्टेक्स्ट देके अब इसके अगला सवाल इसके साथ मिक्स करते हैं। बताएं, मैं पढ़ देता हूँ हवाला। 1 Corinthians 17:6 पढ़ें, हवाला पहला क्रांति। जी क्या कौन सा चैप्टर है? 17:6। और जो खुदा से पहला- सोबत रखता है वो उसके साथ एक रूह होता है। 17:6 सर, इसके 16 बुआब हैं क्रंथस के, फर्स्ट क्रंथस के, तो आप हवाला ज़रा एक दोबारा मिनट। देख। या आपने वो 6:17 तो नहीं आप कहना चाह रहे? 6:17 ही होगा। हाँ सॉरी, 6:17 है जी। हाँ ये लिखा है इस तरह। चले मैं ठीक पढ़ है। देता हूँ जी। यहाँ पे लिखा है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। ठीक है, ठीक है, अब आ गई इन क्राइस्ट की डेफिनेशन। लेकिन इसमें कहाँ लिखा कि ये शिरकिया अकीदा, इसका ये मतलब है? सर शिर्क मतलब को जो मैं- देने वाला थोड़ी ना कहेगा कि मैं शिर्क कर रहा हूँ। अभी आप तो मुझे हाँ। एक्सप्लेन करने दे। हाँ, इसका मतलब हम जो 4-5 है जो CDA के हैं, ये लोग मेरी सोबत में रहते हैं, तो इसका ये कहाँ मतलब बनता है कि ये मुशरक है, इनका ये शिरकिया अकीदा। सोबत में रहने का यह मकसद है कि जो मसीह की तालीमात पर उन पर अमल करें। कहीं भी ये नहीं है कि मुझे ये बताएं कि सोबत में रहने वाले ने खुदाई दावा किया। मसीह तो खुदाई दावा कर रहे थे, मुझे बता दें कि उसने खुदाई दावा कर दिया कि मैं मसीह की सोबत में रहता हूँ, तो आपका एतराज़ दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। ये 7वां था सवाल आपका। नहीं 7वें सवाल को अभी बोलता हूँ ना, अब सुन लें आप। पौलुस के कुछ इबारतें सुने। गिलतियों 2:20, अब मैं नहीं मसीह मुझ में रहता है। ठीक है। रोमियो 6:5, अब अब उस एक पे पहले बात कर। नहीं ना सर, सुन लें आप 2 मिनट, पौलुस की तमाम इससे मिलती जुलती इबारतें सुन लें। तो हवाले पढ़ लेने दे जी। ठीक है। 6:5, अगर हम उसी तरह उसकी मौत के साथ मुत्तहद हो चुके हैं तो यकीनन उसकी क़यामत में भी उसके साथ मुत्तहद होंगे। रोमियो 1:3, अब जो मसीह में उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, इन क्राइस्ट जो आ गया है वो मतलब उसका सज़ा का हुक्म नहीं। अब कह रहा है 8-9, खुदा की रूह तुम में बसी हुई है, तुम्हारे फ़ानी बदन को अपनी रूह के वसीले से ज़िंदा करेगा। मतलब इससे पहले जो रूह थी आपके अंदर खुदा की रूह नहीं थी, अब जो आप मसीह में आ गए तो अब आपके अंदर वो खुदा की रूह हो गई। वो ख़ास एक टर्म इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, सुन लें, अब आप खामोश दें, 3 मिनट दे दें आप। जी तो आप कर लीजिए। करंथियों 1:15 बाब 16वीं इबारत, जैसे मसीह खुदा को बाप कहता है, यानी लिटरल बाप है ना मसीह का। आप ठीक है, आप देखें, सुने। मुखातिब ना करें, फिर आप कहेंगे कि वो बोलते हैं। ओ यार ये क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, लेट मी टॉक। तो सही कह रहा हूँ, आप मुझे मुखातिब यार आप बात ही नहीं करने दे रहे। हाँ, मुखातिब वो पादी साहब नहीं पूछते सवाल, हिल राजा अल्लाह का है, अल्लाह नहीं कहेगा। यार ये कौन सा तरीका है? तो आप मुखातिब करें। बस खत्म हो गई डिबेट। ये कौन सी नॉनसेंस तरीका है यार? छोड़ दे होगी डिबेट। आप अपनी डिबेट्स देखिएगा और इस डिबेट को देखिएगा। तो मैंने ऐसे किया। बात तो करने दिया करें, किस किस तरह के एक्सक्लूसिव क्लेम्स कर रहे होते हैं सर आप। ठीक है।